वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सह मुल्की दौरे का आगाज कर दिया। पहले मरहले में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ आला सतही वफ्द के हमरा रियाज पहुंचेंगे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, सीनियर वज़रा और दीगर आला हुकाम भी उनके हमरा हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल है। दोनों रहनुमाओं में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दो तरफा उमूर और ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम का दौरा दोनों ममालिक में ताउन को मजीद मुस्तहकम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके बरतानिया रवाना होंगे। वजीर आजम की बरतानवी हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। वजीर आजम न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम का जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की 22 सितंबर को फलस्तीन से मुतालिक 2 रियासती हल की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी मुतवक्के है। पाकिस्तान ने अफगान सफीर को तलब करके तालिबान हुकूमत से तहरीक तालिबान पाकिस्तान से दूरी का मुतालबा किया है। रॉ और टीटीपी और अफगानिस्तान में मौजूदगी के खिलाफ सख्त पैगाम दिया है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो आलमी सतह पर तस्लीम शुदा दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से दूरी इख्तियार करे और अपनी सरजमीन से इन्हें ख़त्म करने के लिए अपने वादों को पूरा करे। इस्लामाबाद ने यह पैगाम पाकिस्तान में तैनात अफगान उबूरी सफ़ीर सरदार अहमद शकीब के जरिए पहुँचाया, जिन्हें हाल ही में दफ्तर खारजा तलब किया। इन्हें वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में आगाह कर दिया कि अफगान तालिबान हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी की मज़मूम सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने सफ़ीर को फितनल खारिज दहशतगर्दों की हालिया सरगर्मियों में इजाफे के पेश नज़र तलब किया। ये दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन पर पनाह लिए हुए हैं और उन्हें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से मुकम्मल माली इमदाद और सरपरस्ती हासिल है। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला शेदानी में दहशतगर्दों ने पुलिस और लेवीज के थानों पर हमला कर दिया। दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में एक पुलिस और एक लेवीज अहलकार शहीद जबकि 6 अहलकार जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल योब में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर शेदानी ने बताया कि दहशतगर्दों के हमले में थानों के कम्युनिकेशन सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा। याद रहे कि जिला शेदानी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की आखिरी हुदूद में वाक़ है। इस इलाके में माजी में भी दहशतगर्दों की जानिब से कई बार पुलिस थानों को निशाना बनाया गया है। बनू में मिरियान थाने और मजंग चौकी पर दहशतगर्दों के हमले नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। आरपीओ बनू सजाद खाकी के मुताबिक मिरियान थाने पर हमला किया, जिसे 20 मिनट में नाकाम बनाया। मजंग चौकी पर भी दर्जनों दहशतगर्दों ने भारी हथियारों से हमला किया, जहां फायरिंग का सिलसिला 1 घंटे तक जारी रहा। क्रक के इलाके गरगरी थाने पर हमले की कोशिश नाकाम, दहशतगर्दों को दूर ही रोक दिया गया। हमलों में 3 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी, दहशतगर्द लाशें और जख्मी साथ ले गए। अपडेट करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तुलबत में वॉलंटियर कोर साउथ के हेडक्वार्टर पहुंचे और शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और IGFC साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान ने जिला केच में शहीद कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा में आला अस्करी और सिविल हुकाम भी शरीक हुए। उन्होंने जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन वकार, नाइक असमतुल्ला, लांस नाइक, जुनेद अहमद और खान मोहम्मद सिपाही मोहम्मद जहूर को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी और IGFC साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज ने शोहदा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की और शोहदा के जज्बे खाकी को कंधा दिया। विफाकी वजीर मोहसिन नकवी का कहना था कि कैप्टन वकार अहमद और जवानों ने फर्ज की राह में कीमती जानें निछावर करके आला मिसाल कायम की। कौम शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकती। शोहदा की अजीम कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। शोहदा और उनके अजीम खानदानों को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि शोहदा के खानदान हमारे अपने खानदान हैं। कौम हमेशा उनकी मकदूस रहेगी। पंजाब हुकूमत ने GHQ हमला केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने GHQ हमला केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस लेकर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन की वापसी के बाद GHQ हमला केस का ट्रायल अब अडियाला जेल के बजाय इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में होगा। जराये ने बताया GHQ हमला केस और दीगर मुकदमात के बाकी मुल्जिमान ATC रावलपिंडी पेश होंगे, जबकि बानी PTI को जरूरत के मुताबिक वीडियो लिंक पर पेश किया जाएगा।
آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت کا دورہ چین جاری ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ چین سے دوستی نسل در نسل آگے بڑھے گی اور مخالف عناصر اس دوستی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ صدر آصف علی زرداری نے شنگھائی میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے سیکرٹری سے ملاقات کی، جس دوران خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بھی شریک تھے۔ صدر مملکت نے شنگھائی میں مفاہمت کی 3 یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ کہا کہ ایم او یوز پاک چین زرعی، تکنیکی اور ماحولیاتی تعاون کو مضبوط بنانے کی عملی کوشش ہے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پاک چین دوستی نسل در نسل آگے بڑھے گی۔ مخالف اور دشمن عناصر پاک چین دوستی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے علاوہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے شنگھائی میں چین کی تعمیراتی کمپنی بیلٹ اینڈ روڈ انفارمیشن انڈسٹری یونین کے مشیر اور چینی کمپنی کے وفد سے بھی ملاقاتیں کی۔ اس دوران پاکستان میں توانائی کے متبادل ذرائع میں سرمایہ کاری پر بھی گفتگو کی گئی۔ سندھ میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جامع زرعی منصوبہ تیار، کسانوں کی آمدنی بڑھانے اور غذائی تحفظ یقینی بنانے کا فیصلہ۔ تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ طاہا ملک سے۔ جی طاہا۔ جی بالکل نہیں، سندھ میں موسمیاتی تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے نمٹنے کے لیے جامع زرعی منصوبہ جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ کسانوں کی آمدنی بڑھانے اور غذائی تحفظ یقین بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے کسانوں کی جو تربیت ہے اس کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ صوبے میں کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر منصوبہ جو ہے وہ متعارف کرایا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت کسانوں کو جدید زرعی طریقے سکھائے جائیں گے۔ 5 سالہ منصوبہ جو ہے وہ 2028 میں مکمل ہوگا، جس کے تحت جو ہے وہ صوبے میں 180 فیلڈ اسکول قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ 4500 کسانوں کو عملی تربیت فراہم کی جائے گی۔ رواں سال جو ہے وہ 750 کسانوں کو جدید زرعی تکنیکوں کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ منصوبے کے تحت سکھر، میرپور خاص اور بدین میں 30 ڈیمو پلانٹ قائم کیے جا چکے ہیں۔ ڈیمو پلانٹ پر لیزر لینڈ لیولنگ اور جدید کاشتکاری کی تجربات شروع ہوئے ہیں۔ زیرو ٹلچ ٹیکنیک کے ذریعے نمی پر گندم اگانے کا کامیاب تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ جدید طریقوں سے اخراجات، پانی اور محنت میں کمی ممکن آئے گی۔ ناظرین، دریائے ستلج کے سیلاب میں کمی کے بعد بہاولپور کی دریائی تحصیلوں میں پانی کی سطح کم ہونے لگی، مگر اب بھی بعض مقامات پر کئی فٹ پانی موجود ہے۔ دریائے ستلج کے سیلاب میں کمی آنے کے باوجود اچ شریف، تحصیل خیرپور، ٹامیا والی، تحصیل صدر بہاولپور میں درجنوں بستیاں بدستور زیر آب ہیں۔ قادر آباد کے علاقے میں سرکاری اسکول کی عمارت میں 5 فٹ پانی بھرا ہوا ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں سے سینکڑوں افراد کو ریلیف کیمپ میں منتقل کر دیا گیا۔ سیلاب میں پھنسے لوگوں کی کشتیوں کے ذریعے کھانے کی فراہمی جاری ہے۔ دوسری جانب دریائے ستلج کے سیلاب میں کمی کے بعد بہاولپور کی دریائی تحصیلوں میں پانی کی سطح کم ہونے لگی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹھیا نے کہا تھا کہ سیلابی پانی تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے اور 24 سے 48 گھنٹوں میں دریا میں پانی کا بہاؤ معمول پر آنے کی توقع ہے۔ عرفان علی کاٹھیا کے مطابق شجاع آباد اور جلال پور پیروارہ کے مقام پر 2 بند پر شگاف پڑا، جس کے باعث موٹر وے کو بند کر کے مرمتی کام جاری ہے، جبکہ گجرانوالہ اور گجرات میں نکاسی کی صورتحال بہتر ہے۔ بنوں کے گاؤں کھوجڑی کے 23 ماہی گیر عمان کی سمندری حدود میں ڈوب گئے۔ 1 ماہی گیر کو بچا لیا گیا، جبکہ 22 افراد تاحال لاپتہ۔ ماہی گیر 6 ستمبر کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے گوادر سے عمان گئے تھے، حادثے کا شکار ہو گئے۔ ماہی گیروں کی لانچ کو حادثہ کمپریسر میں آگ لگنے کے باعث پیش آیا۔ دوسری جانب ماہی گیروں کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ عمان میں پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت پاکستان اور حکومت عمان سے اپنے پیاروں کو تلاش کرنے کی اپیل کی ہے۔ شہر کا سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پولیس نے پاک کالونی اور گلبرگ میں مقابلے کے دوران زخمیوں سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ شاہ فیصل کالونی سے بچی سے زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم دھر لیا گیا۔ ایمپریس مارکیٹ کے قریب فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ اورنگی ٹاؤن، اقبال مارکیٹ اور ملیر سے پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ مزید جانتے ہیں جنید فیروز کی رپورٹ میں۔ کراچی میں پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ رات گئے تھانہ پاک کالونی پولیس کا لیاری گینگ وار نعیم ڈاڈا گروپ کے کارندوں سے آمنا سامنا۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران زخمی سمیت 2 ملزمان مدثر عرف ساوا اور شازب عرف شاہو کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون اور نقدی برآمد کر لی۔ ادھر گلبرگ پولیس نے مقابلے کے دوران ملزم حضرت اللہ کو گرفتار کر کے اسلحہ، مسروقہ سامان اور نقدی برآمد کر لی۔ تھانہ شاہ فیصل کالونی پولیس نے سادات کالونی میں کارروائی کر کے بچی سے زیادتی کرنے والے ملزم
کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم 7 سالہ آمنہ سے مبینہ طور پر زیادتی کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس کی گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جاری۔ امپریس مارکیٹ ریمبو سینٹر دربار ہوٹل کے قریب گولی لگنے سے 24 سالہ وکیل خان نامی شخص زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ گاڑی پارک کرنے کے دوران پیش آیا۔ زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اورنگ ٹاؤن اقبال مارکیٹ اور مریم میں پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا۔ جنید فیروز، NTN نیوز، کراچی۔ مشرقی وسطی ایک بار پھر جنگ کی دہلیز پر گزشتہ رات یمن کے ساحلی شہر الحدیدہ پر اسرائیل نے دوبارہ مہلک فضائی حملہ کیا، جس سے متاثرہ علاقے میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ جوابی کارروائی میں حوثیوں نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے الحدیدہ بندرگاہ کو نشانہ بناتے ہوئے 12 حملے کیے جو لگ بھگ 10 منٹ تک جاری رہے۔ یہ حملے بندرگاہ کے ان 3 اہم ڈاکس پر کیے گئے جو گزشتہ حملوں کے بعد بحال کیے گئے تھے۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کارروائی حوثیوں کی فوجی سرگرمیوں کے رد عمل میں کی گئی ہے۔ الحدیدہ کی بندرگاہ ایران سے اسلحے کی ترسیل کا مرکز بن چکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کارروائی سے قبل بندرگاہ اور لنگر انداز جہازوں کو خالی کرنے کا انتباہ جاری کیا تھا۔ حوثی ترجمان نے کہا کہ ہم اسرائیلی جارحیت کا ہر قیمت پر جواب دیتے رہیں گے اور اپنی سرزمین کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے ایران سے متعلق نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خزانہ نے پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے ایران سے متعلق کئی شخصیات اور کمپنیوں پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پابندیوں میں ایرانی فوج کو مالی معاونت فراہم کرنے والے ادارے، ہانگ کانگ اور متحدہ عرب امارات میں موجود کچھ عناصر شامل ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ایرانی تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والے $10 کروڑ مالیت کی کرپٹو کرنسی کی منتقلی میں تعاون کیا، جو ایران کی حکومت اور فوج کے فائدے کے لیے استعمال کی گئی۔ امریکی پابندیوں میں شامل افراد اور اداروں سے امریکی شہری اور کمپنیاں تجارتی معاملات نہیں کر سکیں گی۔ جاپانی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ جاپان فی الحال فوری طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کرے گا۔ جاپانی اخبار کی ایک رپورٹ میں حکومتی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا گیا کہ جاپان فی الحال فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کرے گا۔ رپورٹ میں کیے گئے دعوے کے مطابق جاپانی وزیر اعظم UN کے فلسطین سے متعلق اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ فلسطین کو تسلیم نہ کرنے کا جاپان کا موقف امریکہ اور اسرائیل کے قریب ہے۔ واضح رہے، فرانس، برطانیہ، کینیڈا، لکسمبرگ، بیلجیم اور آسٹریلیا سمیت کئی ممالک نے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ موسم کا احوال شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ مانسون بارشوں کے 11ویں اسپیل کے آغاز پر ایبٹ آباد میں طوفانی بارش، توحید آباد، چھانگا گلی، ایوبیہ سمیت متعدد سڑکوں پر لینڈ سلائیڈنگ، ہیوی مشینری کی مدد سے سڑکوں کی بحالی کا کام جاری۔ چترال میں شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، متعدد شاہراہیں مختلف مقامات پر بند ہو گئی، انتظامیہ ملبہ ہٹانے میں مصروف رہی۔ کراچی میں بھی بادلوں کی انٹری ہوئی، شارع فیصل، گلشن اقبال، ویگ روڈ پر بوندا باندی ہوئی۔ 19 ستمبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کا امکان ہے۔ لاہور، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، مری، اٹک، چکوال اور جہلم میں بادل برسیں گے۔ بارشوں سے بڑے شہروں کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ بڑھ چکا ہے۔ کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس سی ویو کے قریب واقع ایک رہائشی عمارت کی پارکنگ میں کھڑی گاڑی سے ایک مرد اور ایک خاتون کی لاش برآمد۔ پولیس کے مطابق لاشیں سی ویو اپارٹمنٹ کے بلاک 28 کی پارکنگ میں کھڑی سفید رنگ کی پراڈو گاڑی سے ملی ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی درخشہ تھانے کی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ فوری طور پر کرائم سین یونٹ کو طلب کر کے شواہد اکٹھے کیے۔ SHO درخشاں شاہد تاج کے مطابق مرد کی شناخت شہباز ملک کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ خاتون کی شناخت کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ابتدائی طور پر دونوں کی موت کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی، تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ تمام پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارت کے حوالے سے گزشتہ روز نئی دہلی میں اہم مذاکرات ناکام ہو گئے۔ امریکی وفد کی قیادت برینڈن لنچ کی جگہ جبکہ بھارتی وفد کی قیادت راجیش اگروال کر رہے تھے۔ دونوں فریقین کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، تاہم انہوں نے مزید ملاقاتوں پر اتفاق کیا ہے۔ مذاکرات کے بعد بھارتی وزیر تجارت سنیل بریتوال نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ امریکہ کے ساتھ کئی سطحوں پر بات چیت جاری ہے، لیکن کچھ مسائل پر تاحال اتفاق نہ ہو سکا، خاص طور پر روس سے تیل کی خریداری کے معاملے پر امریکہ کا دباؤ برقرار ہے۔ سنیل نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت زرعی مصنوعات، دودھ اور گندم پر عائد بلند ٹیکسز کم کرے۔ یاد رہے کہ امریکی تجارتی ٹیم نے گزشتہ ماہ بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت پر روس سے تیل خریدنے پر 50% ٹیرف لگا رکھا ہے۔ اس حوالے سے امریکی حکام کا کہنا تھا کہ بھارت تجارتی ڈیل میں ہر دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔
لیبیا کے ساحل کے قریب ایک کشتی میں خوفناک آگ لگنے سے کم از کم 50 سوڈانی پناہ گزین ہلاک جبکہ 24 افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ حادثہ اس مہلک راستے پر پیش آیا جسے امریکی ممالک سے تارکین وطن یورپ پہنچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تاحال حادثے کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا، تاہم تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین بچے بھی شامل۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے، تاہم ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے ایک بیان میں کہا کہ ایسے سانحات کو روکنے کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق صرف گزشتہ سال بحر روم میں 2452 افراد ہلاک یا لاپتہ ہوئے، جسے یہ دنیا کا سب سے خطرناک سمندری راستہ قرار دیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایشیا کپ کی، اور آپ کو بتائیں کہ ایشیا کپ 2025 کے 9ویں مارکے میں بنگلہ دیش نے افغانستان کو 8 رن سے شکست دے دی ہے۔ 155 رنز کے ہدف کے تعاقب میں افغانستان 140 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ رحمان اللہ گرباز 35، عظمت اللہ عمرزئی 30، گلبدین نائب 16، محمد نبی 15 رنز بنا سکے۔ بنگال ٹائیگرز کی جانب سے مستفیض الرحمان نے 3، ناصم احمد، تسکیم احمد اور رشاد حسین نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلہ دیش نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 154 رنز بنائے۔ تنزید حسن 52 رنز کے ساتھ نمایاں رہے، جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں سیف حسن نے 30، شمیم حسین نے 11، توحید ہردوئی نے 26 اور نور الحسن نے 12 رنز بنائے۔ افغانستان کی جانب سے راشد خان اور نور احمد نے 2، جبکہ عظمت اللہ عمرزئی نے 1 وکٹ حاصل کی۔ برٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔